अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कायम टीवी कनाडा की रमज़ान ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश नासिर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ मौजूद होती हैं ज़ाकरा अहले बैत शगुफ्ता ज़ैदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आपका कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल कैसा रोज़ा जा रहा है? माशाल्लाह 8वां रोज़ा है। हाँ माशाल्लाह से, बस अल्लाह मियाँ हिम्मत दे, परवरदिगार सबकी हिम्मत में इजाफा फरमाए। अच्छा आपा, सबसे पहले तो आज की दुआ ज़रूर इंशाल्लाह। आज की दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी फ़ीहे रहमतल ऐतामे व इत्क़ामुत तग़ामे व इफ़शा अस्सलामे व सुहबतल किरामे बितूलिका या मलजा अल आमिलीन। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह मुझको यतीमों के साथ शफ़क़त और मेहरबानी का जज्बा इनायत फरमा। खाना खिलाने, सलाम करने और नेक बंदों की सोबत की तौफ़ीक़ अता फरमा। अपनी मेहरबानी से ए उम्मीदवारों की पनाहगाह। आज की दुआ बहुत खूबसूरत है कि अल्लाह ताला कहता है कि हम यतीमों के साथ और मिस्कीनों के साथ शफ़क़त करें। तो इस दुआ का तर्जुमा यही है कि अल्लाह ताला उन बंदों को पसंद करता है कि जो यतीम और मिस्कीनों के सरों पर हाथ रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। बेशक बेशक, मौलाना सबको तौफ़ीक़ दे। अच्छा, इसके साथ दुआ के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा है? और उसके साथ साथ आप मुझे बताइएगा कि हम अपनी दुआओं में अपने महरूमीन को कैसे याद रख सकते हैं, उनको क्या तोहफ़ा भेज सकते हैं? देखिए, दुआ जो है ना वो मोमिन का हथियार है। बेशक इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह अपने बंदों की हर दुआ को कबूल करता है, बेशक बस तुम पर लाजिम है कि सूरज तुलू होने तक दुआ करो। इमाम अली भी यही फरमाते हैं कि जब तक सूरज तुलू ना हो अपने हाथों को उसी तरह बुलंद रखो, दुआ के लिए बुलंद रखो, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को सुनता है। उसके बाद कहा कि क्योंकि ये वो लम्हात हैं कि जब आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं, आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और फरमाया कि जिसमें हवाएं चलती हैं और जिसमें रिज़्क़ तक़सीम होता है, तो उस वक्त की दुआ जो है वो बड़ी मुस्तजाब है। ख़ुसूसन सुबह की तो हर दुआ, मैं कहती हूँ कि जो तहज्जुद के लिए उठता है, जिसको खुदा ने तहज्जुद की तौफ़ीक़ अता की है, कहते हैं कि उस वक्त की मुनाजात, कहते हैं कि तहज्जुद वो नमाज है कि जिसकी अज़ान जो है वो दिल से दी जाती है, यानी दिल की अज़ान पर ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाती है। इसकी कोई अज़ान कहाँ है? इसकी अज़ान तो तहज्जुद के लिए तो वही उठेगा जो दिल की अज़ान पर लब्बैक कहेगा। तहज्जुद की दुआएं हैं, उसके बाद नमाज फ़ज्र पढ़िएगा, और उसके बाद सूरज तुलू होने तक दुआ के लिए कहा गया। सुबह की दुआ में आपकी हाजतें अल्लाह ताला कबूल कर लेता है, कोई हाजत रद्द नहीं करता। मुझे आज भी याद है कि हमारे वालिदैन जो हैं, मेरे वालिद बड़े मुत्तकी परहेज़गार इंसान थे, तो वो सुबह होती थी तो सबसे पहले जाकर दरवाज़ा खोलते थे। तो मुझे कभी ये बात समझ नहीं आई कि आप सुबह उठे हैं, आपने अंधेरे में उठे हैं और जाके दरवाज़ा खोल दिया आपने। तो हमें शुरू में तो हमें समझ नहीं आई कि क्या वजह थी। तो फिर अपने माँ बाप से पूछा कि सुबह के टाइम इतना दरवाज़ा खोल के अब्बा आ जाते हैं, क्या वजह है? तो उस वक्त अब्बा ने कहा कि ये वो वक्त है, कहा कि नमाज फ़ज्र का ये वक्त है कि जब दरवाज़ा खोलो तो रिज़्क़ के फ़रिश्ते दाखिल होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उस वक्त रिज़्क़ का एहतमाम होता है। और कहते हैं जो दरवाज़े में, हमारे वालिदैन ने कहा कि जो दरवाज़े बंद होते हैं तो फ़रिश्ते इसी तरह चले जाते हैं। कहते हैं सुबह उठ के दरवाज़ा खोला करो ताकि रिज़्क़ के फ़रिश्ते अंदर दाखिल हो, तो रिज़्क़ की बरकत के लिए कहा गया। और जहाँ तक आपने बताया कि इसाले सवाब के लिए, देखिए इसाले सवाब तो वैसे तो ये ज़ाहिर है इसाले सवाब भी वही करेगा कि जिसको अपनों से मोहब्बत होगी, अपनों से मोहब्बत होगी, इसाले सवाब भी वही करेगा। तो रमज़ान के इसाले सवाब की क्या बात है कि मैंने आपको बताया था कि मैं 2 कुरान, कोशिश होती है मैं हर साल 2 कुरान ख़त्म करूँ, एक अपने आइमा ताहिरीन के लिए और फिर उसके बाद उसका सवाब जो है अपने जितने भी अजीज़ मरहूमीन के लिए। इसाले सवाब बहुत अच्छी बात है, बल्कि अपना मैं तो ये सबको कहूँगी कि आप अपना एक आदत बना लें कि जब आप, अब हमारा क्या हमारा तरीक़ाकार होता है कि जब हमारे यहाँ अफ्तारी लगती है, जब हमारे यहाँ अफ्तारी लगती है तो एक प्लेट में अफ्तारी लेकर
میرا کیونکہ جوان بیٹا اللہ سے کو پیارا ہو گیا، ظاہر ہے سب سے پیارا اس وقت تو مجھے وہی تھا، تو ہم اس کی ہر روز افطاری پر اس کی فاتحہ دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ جب مرحومین تک یہ تحفہ پہنچتا ہے تو یہ کھانا نہیں پہنچتا، اس کے لیے تحفے پہنچتے ہیں مرحومین کو، اور کہتے ہیں کہ مرحومین جب ان تحفوں کو پاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے فلاں رشتہ دار نے یہ تمہارے لیے تحفہ بھیجا، تو پھر وہ دعا کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، خصوصاً ماں باپ جن کے نہ ہوں، تو کہا ماں باپ کے لیے اپنے ایصال ثواب کرو، کیونکہ ماں باپ کی دعا تو عرش کو ہلا دیتی ہے، تو ان کی جب وہ دعا کریں گے تو کیوں نہ خداوند عالم ہم پر مہربانی کرے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایصال ثواب کے لیے آپ سورہ یاسین ہے سب سے بیسٹ ہے، ویسے بھی ہم پورے سال پڑھتے ہیں۔ اچھا، جو یہ قرآن پڑھتے ہیں ہم اس کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اپنے لیے بھی اپنے ساتھ اعمال کیجئے۔ آپ کی تو ایک آیت میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک آیت پڑھیں گی تو اس کا ثواب کتنا زیادہ، رمضان کی تو ہر نیکی کا ثواب دگنا ہے۔ بالکل کہ آپ ایک نیکی کریں گے تو 10 نیکیوں کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ تو آپ ایصال ثواب کیجئے، آپ کے مرحوم خوش ہو کے آپ کے لیے دعائیں کریں گے کہ انہوں نے آپ نے اس کو ان کو یاد رکھا۔ بالکل بالکل بہترین۔ اچھا شگفتہ آپا، آج کا واقعہ کیا ہے؟ آج کا واقعہ میں کوئی نبی کا واقعہ نہیں ہے، آج کا واقعہ ایک بہت خوبصورت تاریخ کا واقعہ ہے۔ آپ نے ایاز کا نام سنا ہے نا، اس کے بارے میں کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایاز جو تھا یہ محمود غزنوی کا کہ محل میں ان کا غلام تھا۔ ایک وقت آیا کہ ایاز نے اپنی قابلیت سے، اپنی سچائی سے، اپنی محنت سے وہ مقام حاصل کیا کہ جو کسی کو نہیں مل سکا۔ وہ مقام حاصل کر لیا دربار میں کہ وہ ان کا مشیر خاص بنا کے بھئی اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جلن اور حسد تو ہر زمانے میں ہے، ہر زمانے میں۔ تو جتنے بھی اس کے ارد گرد کے لوگ تھے وہ ایاز سے خار کھانے لگے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ دن بدن ترقی کر رہا ہے، کس طرح آیا تھا غلام بن کے اور کس طرح سے کس مقام پہ پہنچا۔ تو انہوں نے سوچا کہ کچھ ایسی بات کی جائے کہ جو اس کو بادشاہ کی نگاہوں سے گرایا جائے، تاریخ کا بڑا خوبصورت واقعہ، گرایا جائے۔ تو انہوں نے ایاز کی کمزوریاں ڈھونڈنی شروع کر دی۔ تو اس کے بعد لوگوں نے دیکھا، ایک عجیب بات نوٹ کی کہ جب ایاز صبح کو محل کی طرف آتا ہے تو وہ ایک جھونپڑی ہے تو اس کا تالا کھول کے اندر جاتا ہے، اور وہاں پہ کچھ دیر گزارنے کے بعد پھر وہ محل کی طرف آتا ہے۔ تو لوگوں نے اس بات کو اس کی پکڑ لیا، اور اب کافی سارے لوگوں نے مل کے سلطان سے شکایت کی اور کہا کہ آپ کا جو ایاز ہے جس پر آپ بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ ایماندار نہیں ہے، یہ بڑا بے ایمان ہے۔ تو ایک دم سے سلطان کو بڑا شوق لگا، اس نے کہا کہ کس وجہ سے تم نے الزام اسے دے رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا جو ایاز ہے نا، کہتے ہیں ہم صبح کو دیکھتے ہیں کہ صبح کو ایک جھونپڑی میں جاتا ہے اور یہ تالا کھول کے کافی دیر وہاں پر گزار کے اور پھر یہ واپس آتا ہے۔ یقیناً اس نے آپ کے مال و زر کو چرایا ہے، اس نے آپ کو جو آپ کے پاس مال و زر ہے، سونا وغیرہ، اور جو اس نے یہاں پر دفن کیا ہوا ہے یہاں پہ رکھا، اور یہ روزانہ اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ بادشاہ کو بہت سخت رنج ہوا کہ جس پر میں اتنا بھروسہ کرتا ہوں وہ ایسا ہے۔ تو ایک دن سلطان نے کہا کہ اس ایاز کو اپنے پاس روک لیا، اور جن لوگوں نے شکایت کی تھی ان سے کہا کہ جاؤ جا کے اس جھونپڑی کا تالا توڑو اور جا کر دیکھو کہ ایاز نے وہاں پر کون سے زر و جواہر چھپائے ہیں۔ تمام لوگ گئے، تالا توڑا، اور اس کے بعد جھونپڑی میں جب داخل ہوئے تو سامنے ایک قد آدم آئینہ لگا ہوا تھا، اور اس کے سامنے ایک بوسیدہ پھٹا پرانا لباس تھا، اور اس لباس کے نیچے پھٹے ہوئے جوتے تھے، وہ رکھا ہوا تھا۔ انہیں یقین نہ آیا، انہوں نے زمین کو کھودا، ہر چیز کی تلاشی لی، لیکن کچھ ہوتا تو ملتا۔ آخر وہ چیزیں اٹھائیں، وہ بوسیدہ لباس، وہ پھٹے ہوئے جوتے اٹھا کے بادشاہ کی خدمت میں لے کر آئے، اور کہا کہ ہم نے بہت تلاشی لی لیکن وہاں پہ کچھ نہیں ہے، اور یہ ملا ہے ہمیں۔ بادشاہ نے دیکھا اور تمام لوگوں کو بہت ان کو ذلیل کر کے باہر نکالا۔ پھر اس کے بعد ایاز کو بلایا۔ ایاز کو بلانے کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، ماجرا بتاؤ۔ ایاز کی آنکھوں سے اشک جمع ہوئے اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ تکبر کو سخت ناپسند کرتا ہے، تکبر کو سخت ناپسند کرتا ہے، اور کہا کہ جس وقت آپ نے مجھے
آپ نے مجھے اپنے ساتھ لیا تھا تو اس وقت میرے جسم پہ یہ پھٹا پرانا لباس تھا، میرے پیروں میں یہ پھٹے ہوئے جوتے تھے۔ کہا کہ اب میں اتنے اعلیٰ عہدے پر آپ نے مجھے رکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی میرے دماغ میں تکبر آ جاتا ہے، میں مغرور ہو جاتا ہوں، خدا کی نعمتوں پر میں تکبر کرتا ہوں۔ کہتے جو ہی میرے ذہن میں تکبر کا مادہ ابھرتا ہے میں فوراً اس جھونپڑے کا تالا توڑ تالا کھول کے میں اندر چلا جاتا ہوں، اور میں اس لباس کو دیکھتا ہوں، جوتوں کو دیکھتا ہوں کہ جو میری اوقات ہے، تو میں وہ پہن کر اس قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور میں بلند آواز سے کہتا ہوں ایاز تیری اوقات یہ ہے، ایاز تیری اوقات یہ ہے۔ اور کہا کہ جب میں اپنی اوقات کو پا لیتا ہوں تو میرے دل سے وہ تکبر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بادشاہ کو اس کا یہ جواب اتنا پسند آیا کہ اس نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ تم مجھے کہتے ہو نا کہ میں اس کو کیوں عزیز رکھتا ہوں، میں اس لیے اسے عزیز رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ انسان اس واقعہ، مجھے اتنا یہ پسند آیا واقعہ، یعنی کہ انسان کو کسی حالت میں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ بالکل۔ آپ یہ دیکھیے مال و دولت، گاڑی بنگلہ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ آج ہمارے لیے جو مسائل ہیں اس زندگی میں تو صرف یہ ہے کہ ہم اسٹیٹس کے پیچھے دوڑیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بس ہم کسی کی شرافت، کسی کے متقی ہونے سے ہمیں کسی کی محبت کو نہیں دیکھتے، ہم صرف اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے۔ آج محبت بھی اسٹیٹس والوں کی۔ آپ یہ دیکھیے کہ انسان کو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، تو اس کی عطا ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ اگر اللہ نے کسی کو نہیں دیا تو اس کی آزمائش ہے، اور کسی کو دیا ہے تو اس کی آزمائش ہے۔ دیکھیے کتنی زبردست بات ہے کہ جس کو جتنا زیادہ دیا ہے نا اس کو اتنی آزمائش، اس کی اتنی بڑی آزمائش ہے، اور اس کو اتنی دیر روزے محشر کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ اسے اپنی ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ جو خالی ہاتھ ہیں وہ تو جلدی گزر جائیں گے۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت واقعہ۔ اچھا آپا، آج کا پیغام کیا ہے؟ آج کا پیغام میرے مولا علی کا بہت خوبصورت ایک قول ہے کہ رشتے، میرے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ بالکل بالکل، آج کل المیہ یہ ہے۔ آپ دیکھیں واقعی بعض لوگ غیر ہو کے اپنا لگتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے ہو کے کتنے دور ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہ آج کا میسج ہے۔ بچپن میں سنا کرتے تھے نا کہ وہ خون سفید ہو جائے گا، وہ آج کے دور کی ہی نشانی ہے۔ بالکل، بس اللہ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور ان رشتوں کو بنائے رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان، میرے ساتھ موجود ہیں شگفتہ آپا۔ بہت بہت شکریہ شگفتہ آپا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل ملیں گے پھر انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان مہوش ناصر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔